बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं मुखातब हूँ उन बच्चों से जो पंजाब या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बीए एडीए पार्ट 1 या पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे के फ्री बैठे हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, एडमिशन के बारे में जिन्हें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद उन सब बच्चों को रहनुमाई करनी है। रिज़ल्ट के बारे में भी, आगे एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, बहुत से सवालात बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में मुझसे किए थे, तो मैं उन सारे सवालात को इकट्ठा किया, उन सब का मैं जवाब दूंगा आज की इस वीडियो में। और ख़ास तौर पे जो बच्चे प्राइवेट हैं या जो बच्चे आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रहनुमाई मौजूद है। आपके जहन में भी बहुत से सवालात होंगे। ये सारे सवालात जो मैंने इकट्ठे किए हैं, ये पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स 1 बाय 1 मुझसे पूछ रहे हैं, हर एक बच्चे को अलग अलग से रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा इस पे एक कंप्लीट वीडियो गाइडलाइन के लिए बना दूँ, ताकि इनके अलावा भी कुछ बच्चों को इससे इस्तेफादा हो जाएगा। सब सवालात उन स्टूडेंट्स के हैं। रिज़ल्ट कब आएगा, एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, बीए की डिग्री ख़त्म हो गई है, क्या उसकी वैल्यू नहीं रही, बीए के बाद किस सेमेस्टर में दाखिला होता है, टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं, प्राइवेट या रेगुलर दाखिले का तरीक़ाकार क्या है, इलामा इकबाल के अलावा अगर प्राइवेट पढ़ना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी, एडमिशन कब ओपन होंगे, क्या हम रिज़ल्ट का इंतज़ार किए बगैर आगे दाखिला ले सकते हैं, किस मज़मून में आगे बीएस अच्छा रहेगा। तो ये सारे सवालात, इनमें आपके भी ज़रूर ज़हन में कोई ना कोई सवाल होगा, तो मैं इन सब सवालात के आपको मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल करने के, इन सब सवालों को आप सुने। आपके बहुत से सवालात के जवाब इन्हीं में छुपे होंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि रिज़ल्ट कब आएगा। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जीसी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, दोनों स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे रखे हैं। जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चूँकि कम होते हैं, तो उनका जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो जुलाई के 20 तारीख से पहले पहले उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसी मंथ में उनका जो लास्ट वीक होगा इस मंथ का, उसमें रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए अगस्त का मंथ जो है, मिड अगस्त आप कह सकते हैं, मिड अगस्त तक रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। तो ये होगी रिज़ल्ट की अपडेट। क्वेश्चन नंबर 2 था, एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम को समझने के लिए हम एक छोटे से चार्ट की मदद लेते हैं। इसको आप समझ जाएं, आपके बहुत से सवालात के जवाब ऊपर जो मैंने सवाल लिखे हैं उसमें मौजूद होंगे। अच्छा, एनुअल सिस्टम पहले आप समझें, जो सालाना इम्तिहान का तरीक़ाकार होता है। जिस तरह देखें, आप पूरा साल पेपर की तैयारी करते हैं, साल के बाद फिर डेट शीट आती है और आप जो है एग्ज़ाम देते हैं। पूरे साल के बाद एक दफ़ा एग्ज़ाम होते हैं, ये सालाना इम्तिहान इसे कहते हैं उर्दू में। बाकी जो सेमेस्टर सिस्टम होता है, इसमें साल के बाद इम्तिहान नहीं होते। तो आसान सी मिसाल ये है कि ये साल के बाद होंगे, जबकि ये साल के बाद नहीं होंगे। मज़ीद आगे इसकी वजाहत करूँगा, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके समझें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दूसरा, आप देखें एनुअल सिस्टम में कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं। मैट्रिक है, 9th और 10th, ये 2 क्लासेस है। ये मैट्रिक की क्लासेस हैं, ठीक है। आपने एक साल 9th क्लियर की, फिर अगले साल आपने 10th की तैयारी की, और फिर अगले साल आप 10वीं के पेपर देते हैं। तो साल के बाद जो एग्ज़ाम होंगे वो एनुअल सिस्टम में होंगे। इसी तरह आप इंटरमीडिएट की जो क्लास है, इंटरमीडिएट जो एफए या एफएससी आपने कर रखी है, अब ये भी 11वीं क्लास के आपने पूरा साल तैयारी करके फिर लास्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, और 12वीं क्लास में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि पूरा साल तैयारी करके लास्ट में इम्तिहान दिए हैं। ये सारे एनुअल सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। फिर दूसरा आप देखें तो बीए, जो आप एडीए के अभी एग्ज़ाम दिए हैं आपने, उसमें भी आपने ऐसे किया, पूरा साल आपको तैयारी करने का मौका दिया जाता है। फिर साल के बाद इम्तिहान होते हैं। ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट्स में ले जाते हैं। तो थर्ड ईयर आपका जो होता है, ये पार्ट 1 जो साल के बाद, फिर जो बच्चे पार्ट 1 क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वो साल के बाद 4th ईयर का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये आपका एनुअल सिस्टम जो सालाना के बाद हो गया। अब जो बात आपको समझाने वाली है, वो बच्चे जो इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं, मतलब 12 जमातें उन्होंने पढ़ ली, अब आगे उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो बीए में जाए या वो बीएस में जाएं। अच्छा, जो बीए होगा ये 2 साला प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आपने बीए किया है तो आप 2 साल का प्रोग्राम करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिस तरह आज सिस्टम शुरू हो गया है,
اب یہ ہوتا ہے کہ اب جو بچے بی اے میں ایڈمیشن نہیں لیتے وہ بی ایس میں جاتے ہیں. یہ بی ایس جو ہوتا ہے یہ 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بی ایس جو ہے سال میں اس کے 2 امتحان ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا. تو یہ ایک سال میں آپ ایک امتحان دو تو وہ اینول سسٹم ہوگا، لیکن ایک سال میں آپ ایک سے زیادہ امتحان دو تو وہ سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے. مطلب پارٹس میں کر کے ہوتا کچھ ایسے ہے. پہلے 4-5 ماہ آپ کو تیاری کا ٹائم دیا جاتا ہے، پھر ایگزام ہوتے ہیں اور سال میں آپ کے 2 دفعہ ایگزام ہوں گے. اس طرح دیکھیں، یہ پہلا سمیسٹر ہو گیا، پھر یہ دوسرا سمیسٹر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ایک سال میں آپ 2 سمیسٹر کلیئر کرتے ہیں، پھر اگلے سال میں آپ 2 سمیسٹر کلیئر کرتے ہیں، پھر اگلے سال میں آپ 2 سمیسٹر کلیئر کرتے ہیں، پھر اگلے سال میں آپ 2 سمیسٹر کلیئر کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اس طرح بی ایس میں 4 سال بن جاتے ہیں. جبکہ جو بچے بی اے کرتے ہیں یا ای ڈی اے آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ نے اگزام دیے ہیں، یہ 2 سال کا پروگرام ہے. اب آپ نے بی ایس میں ایڈمیشن نہیں لیا، آپ نے جا کے اے ڈی اے بی اے میں ایڈمیشن لیا ہے. ہوتا کچھ ایسے ہے کہ آپ نے 3rd ایئر 4th ایئر کر لی، یہاں سے آگے پہلے تو یہ سسٹم تھا کہ بی اے کرنے کے بعد بچے جو ہیں وہ ایم اے کی طرف جاتے تھے. ایم اے بھی 2 سال کا تھا، بی اے بھی 2 سال کا تھا. ایم اے میں بھی پارٹ 1 اور پارٹ 2 تھے. لیکن اب ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن جو آپ کی ڈگریز کو ویریفائی کرتا ہے، وہ ادارہ جو آپ کی ڈگری کو ویریفائی کرے گا، اٹیسٹ کرتا ہے، اب ایچ ای سی نے کلوز کر دیا ہے بی اے پروگرام بھی اور ماسٹر پروگرام بھی. اب جو بچے آلریڈی بی اے میں پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ چونکہ ایچ ای سی نے ایم اے کے ایڈمیشن بند کر دیے ہیں، پہلے ایم اے کے ایڈمیشن بند ہوئے ہیں، اب بی اے کے ایڈمیشن بھی بند ہو چکے ہیں. لیکن ان بچوں کے لیے جو بچے فریش ہیں، نیا اسٹوڈنٹ اب نہ تو بی اے کر سکتا ہے نہ وہ ایم اے کر سکتا ہے، ایچ ای سی نے اسے کلوز کر دیا ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو آلریڈی بی اے یا آئی ڈی اے میں انرولڈ ہیں، جو ایگزام دے چکے ہیں، ان بچوں کے لیے یہ ابھی کلوز نہیں ہے، وہ آلریڈی اس میں انرولڈ ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فریش اسٹوڈنٹ اب بی اے یا ایم اے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. تو وہ بچے جو آلریڈی اب بی اے کے ایگزام دے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اب نیکسٹ ایڈمیشن کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے بی ایس میں ایڈمیشن نہیں لیا، اب آگے بی اے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ آپ نے 2 سال کی جو تعلیم ہے وہ مکمل کر لی، اگر اس کے ایکویلنٹ یہاں پہ دیکھا جائے تو بی ایس میں یہ 2 سال کی تعلیم جو ہے وہ پہلے 4 سمیسٹر تک کمپلیٹ ہوتی ہے. جبکہ آپ سٹوڈنٹس نے بی اے 2 سالوں میں کلیئر کیا ہے، اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بی اے کے بعد آپ نیکسٹ ایڈمیشن لیں، تو آپ کے یہ جو 4 سمیسٹر آلریڈی آپ نے کلیئر کر چکے ہیں، اس میں ایڈمیشن نہیں لینا. جب آپ نیکسٹ ایڈمیشن آپ کا ہوگا تو آپ کا بی ایس 5th سمیسٹر سے سٹارٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ جو 2 سالہ تعلیم ہے وہ آپ نے یہاں پہ اٹیمپٹ کر لی ہے. تو نیکسٹ ایڈمیشن آپ کا بی ایس کے 5th سمیسٹر میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب 5th سمیسٹر آپ کو بتایا سال میں 2 سمیسٹر ہوں گے، 5واں اور 6واں آپ کا 1 سال، پھر 7واں اور 8واں آپ کا 2 سال. تو نیکسٹ آپ کا جو بی ایس ہوگا یہ 2 سال کا ہوگا ان سٹوڈنٹس کے لیے جو بچے آلریڈی بی اے کی ڈگری حاصل کر چکے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا چونکہ اب نیکسٹ سٹوڈنٹس کے لیے جو بچے آلریڈی انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا وہ پاس کر چکے ہیں، اب نہ تو وہ بی اے میں داخلہ لے سکتے ہیں نہ آگے ایم اے کر سکتے ہیں. اب انہوں نے ڈائریکٹ انٹرمیڈیٹ کے بعد اس بی ایس میں جانا ہے جو 4 سال کا پروگرام ہوگا. مجھے امید ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں. یہاں پہ آپ کو اینول سسٹم کا بھی فرق سمجھ لگ گیا اور سمیسٹر سسٹم کا بھی فرق سمجھ لگ گیا. آگے ان کی کلاسز بھی آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں اور بی اے یا بی ایس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا. اب آپ سوال نمبر 2 کو دیکھیں، اینول اور سمیسٹر سسٹم میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کو یہ میں فرق ٹیبل کی مدد سے سمجھا چکا ہوں. اگلا سوال ہے کیا بی اے کی ڈگری ختم ہو گئی ہے؟ تو بی اے کی ڈگری آپ کو میں بتا چکا ہوں، ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق بی اے اور ایم اے انہوں نے کلوز کر دیے ہیں. اب جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے گا وہ بی ایس کے 1st سمیسٹر میں ایڈمیشن ہوگا اس کا. اگلا سوال ہے بی اے کے بعد کس سمیسٹر میں داخلہ ہوگا؟ تو وہ بھی ہم نے ٹیبل کی مدد سے جان لیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی. ٹوٹل کتنے سمیسٹر ہوتے ہیں وہ بھی ٹیبل کی مدد سے آپ کو سارا کچھ بتا دیا. آپ کا کس سمیسٹر میں ایڈمیشن ہوگا وہ بھی آپ نے ٹیبل سے سیکھ لیا. پرائیویٹ یا ریگولر داخلے کا کیا طریقہ کار ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب تک جو آپ نے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو جاب بھی کر رہے ہوں گے یا خاص طور پہ جو گرلز ہیں انہیں موسٹلی الاؤ نہیں ہوتا فیملی کی طرف سے. اگر انہوں نے پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا، گھر بیٹھ کے تیاری کری تھی،
اب سمیسٹر سسٹم چونکہ آ چکا ہے, آگے ایم اے ختم ہو چکا ہے, تو سمیسٹر سسٹم میں پرائیویٹ ایڈمیشن الاؤ نہیں ہے سوائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو آپ ایڈمیشن بھیجنا چاہیں گے تو آپ گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں, اور صرف آپ نے لاسٹ میں ایگزام دینے جانا ہوتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پروسیس یہ ہے کہ جب آپ ایڈمیشن بھیجیں گے, جس طرح کہ بی اے کے بعد آپ نے 5th سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے, آگے جس بھی یونیورسٹی میں لیں, تو آپ نے 5th سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیجا تو یہ سارا پروسیس آن لائن ہوتا ہے. گھر بیٹھ کے آپ آن لائن کلاسز لیں گے, کلاسز کے بعد آپ کو کوئز دیا جائے گا. جس طرح آپ دیکھیں ملٹیپل چوائس کوسچن ہوتے ہیں, یہ آپ نے ملٹیپل چوائس کوسچن آپ کو دیے جائیں گے. کوئز کے بعد اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, آپ کو کوسچن دیے جائیں گے, آپ نے ان کوسچن کو سالو کر کے پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. دوسرا کام, پھر تیسرا کام جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایگزام, جس طرح آپ نے بی اے میں ایگزام دیے ہیں, امتحان کے لیے آپ کے آس پاس کوئی بھی سینٹر بن سکتا ہے. اچھا, اسے آپ نے یاد رکھنا ہے, جو بچے بہت سے آگے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے بھی, تو جب آپ ایڈمیشن لیں گے کوئز کے مارکس آپ کو الگ سے ملتے ہیں. اس کے بعد جو اسائنمنٹس آپ سبمٹ کرتے ہیں ان کے مارکس آپ کو الگ سے ملتے ہیں. 50% آپ کے مارکس جو ہوں گے کوئز اور اسائنمنٹس کے ہوں گے. باقی 50% جو مارکس ہوں گے وہ جب آپ کا ڈیٹ شیٹ کا شیڈول آئے گا, آپ امتحان دینے جائیں گے, 50% مارکس آپ کے وہ انکلوڈ ہوں گے. تو تینوں کو اٹیمپٹ کرنا, کوئز کو بھی, اسائنمنٹس کو بھی, اور جو آپ لاسٹ میں ایگزام دیں گے, ان تینوں میں پاس ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. کسی ایک میں بھی آپ رہ جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کو ٹوٹل مارکس پہ پڑے گا. اب جو ایڈمیشن کا طریقہ کار ہے, ایڈمیشن کا طریقہ کار سب پروسیس آپ کا آن لائن ہوگا. جس طرح آپ نے بی اے کا ایڈمیشن آن لائن فل کروایا تھا, خود فل کیا تھا کسی دکان والے کی مدد سے یا کسی ادارے کی مدد سے, بالکل سیم ٹو سیم آپ کا جو بی ایس میں ایڈمیشن ہوگا وہ بھی آن لائن ہی ہوگا. آپ کسی پاس والی شاپ سے, موبائل شاپ ہے, کوئی بک شاپ ہے, وہاں پہ جا کے آپ ایڈمیشن آن لائن کروا سکتے ہیں. اپنے ڈاکومنٹ سارے لے جائیں, وہ ڈاکومنٹ سارے اسکین ہو کے سبمٹ ہوں گے, پھر آپ کو فیس چالان دیا جائے گا. فیس چالان جس طرح وہی سارا پروسیس ہے جو آپ نے بی اے میں کیا, یہ بھی آپ نے آن لائن کرنا ہے. ہاں, جو بچے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس جو ہوتے ہیں وہ ہر شہر میں, ایون کہ گاؤں کے پاس جو تحصیل ہوگی اس میں بھی موجود ہوں گے. ہر شہر میں ان کے ریجنل کیمپس موجود ہوتے ہیں. آپ کیمپس میں جا کے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. ایون کہ وہاں سے آپ اگر مینول فارم فل کرنا چاہیں, مطلب ان سے آپ فارم لے آئیں, ان سے فارم لے کے آپ گھر بیٹھ کے وہ سارا فارم فل کریں, جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں آپ وہ ڈاکومنٹس اس فارم کے ساتھ لگا کے ریجنل کیمپس میں بائی ہینڈ بھی جا کے جمع کروا سکتے ہیں. وہ آپ کو فیس کا چالان بھی بنا کے دے دیتے ہیں, وہاں سے آپ کو معلومات بھی مل جائیں گی. وہی آپ کا ایڈمیشن بھی, وہ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کا ایڈمیشن وہیں سے کلیئر کر دیں گے. لیکن اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کار آپ کو بتایا کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں. آگے سوال ہے, علامہ اقبال کے علاوہ اگر پرائیویٹ پڑھنا چاہیں تو بہت سے بچے مجھے ایسے بھی ملتے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس جو علامہ اقبال یونیورسٹی کے بارے میں ڈاؤٹ کا شکار ہیں. انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, ریکگنائز یونیورسٹی ہے. انٹرنیشنل میں کہہ رہا ہوں, نیشنل نہیں کہہ رہا. نیشنل جو ہوتا ہے وہ ملک کے اندر کی یونیورسٹی ہے, یہ انٹرنیشنل ہے جو بین الاقوامی ہے, جو پوری دنیا میں جانی مانی یونیورسٹی ہے. اب 70% جو پاکستان کے ٹیوٹر ہیں وہ علامہ اقبال سے تعلیم حاصل کر کے وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کی ریکگنائز یونیورسٹی نہیں ہے. ہاں, اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں مانتا تو سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال میں بھی ہم ایڈمیشن نہ لیں اور ہم گھر بیٹھ کے بھی پڑھیں ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ, پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بہت کامن سوال ہے بچوں کا. تو اس میں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس سبجیکٹ میں بی ایس کرنا چاہتے ہیں, آپ آس پاس دیکھیں کوئی آپ کا کالج جو آپ کے پاس گھر کے پاس آتا ہے, آپ ان کالج والوں کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, ان کے تھرو آپ اپنا ایڈمیشن بھیجیں. وہ کالج والے آلریڈی بی ایس کروا رہے ہوں گے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ہم گھر کی طرف سے الاؤ نہیں ہے, یا جاب کرتے ہیں, یا کوئی جو بھی آپ کی مجبوری ہے وہ مجبوری ان کو بتا سکتے ہیں. تو ہم ایسے کریں گے کہ ہم آپ کی جو منتھلی فی ہے جو باقی اسٹوڈنٹس پے کر رہے ہیں, ہم وہ فی آپ کو پے کریں گے, آپ ہمارا ایڈمیشن بھیج دیں, اور جب ایگزام کا شیڈول آئے گا تو ہم ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم بھی جا کے پیپر دے آئیں گے. یہ ایک صورت بن سکتی ہے. ایڈمیشن آپ کا تب بھی ریگولر ہی جائے گا, لیکن چونکہ آپ نے کالج کی فی پے کی ہوگی, جب ایگزام ڈیٹ شیٹ آئے گی تو تب آپ کو انفارم کر دیا جائے گا, آپ جا کے اس طرح یہ باقی 2 سال جو ہیں
اس کالج کے تھرو پڑھ سکتے ہیں. آپ بے شک کالج نہ جائیں, ان کی فی کو ادا کر دیں. یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کہ اگر آپ سمجھیں کہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی نہ لوں اور پرائیویٹ گھر بیٹھ کے پڑھوں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے جس بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیں گے وہ ریگولر ہی آپ کو لینا پڑے گا. ایڈمیشن کب اوپن ہوگی؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایڈمیشن یہ 1 جولائی سے اوپن ہے, اور آگے جو اگست ہے اس کے مڈ تک یہ ایڈمیشن اوپن رہیں گے. لیکن اس کے بعد اس کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. جس یونیورسٹی کا رزلٹ جلدی اناؤنس ہو جائے گا, جبکہ پنجاب یونیورسٹی چونکہ رزلٹ تھوڑا سا لیٹ اناؤنس کرتی ہے, لیکن امید ہے کہ اس دفعہ چونکہ اسٹوڈنٹس کم تھے, ان کی تعداد کم تھی, تو یہ رزلٹ جلدی اناؤنس ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ جب تک یونیورسٹی رزلٹ اپنے اناؤنس کرتی ہے تب تک ایڈمیشن اوپن ہوں گے. لیکن اگر بالفرض کسی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں علامہ اقبال کو چھوڑ کے, اور اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی کلوزنگ ڈیٹ پاس آ رہی ہے, آپ کا رزلٹ بھی ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا, تو ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے جا کے بات کریں, وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس آپ سبمٹ کروا دیں. جس طرح کہ آپ کا پارٹ 1 کا رزلٹ کلیئر ہے, تو آپ وہاں پہ پارٹ 1 کے رزلٹ کے طور پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ریگولر بیٹھنا آپ نے, ایڈمیشن لیں گے, پہلے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, پھر جب رزلٹ اناؤنس ہوگا آپ کا, تو آپ وہ رزلٹ کارڈ تب جا کے جمع کروا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے نے ایڈمیشن لے لیا, پارٹ 1 کی بیس پہ ایڈمیشن لے لیا, انہوں نے آپ کو بٹھا دیا ہے, آپ نے ان کی جو اخراجات ہے, جو فی ہے, وہ آپ نے پے کر دیا ہے, لیکن نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ خدا نہ کرے اگر آپ کی سپلی آ جاتی ہے, تو وہ فی جو آپ نے کسی کالج یا یونیورسٹی کو پے کی ہوتی ہے وہ ری فنڈ نہیں ہوتی, پھر وہ آپ کو واپس نہیں ملتی. تو بہتر یہی ہوتا ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں جو پہلے ایڈمیشن لے لیتے ہیں, رزلٹ کا ویٹ نہیں کرتے, بعد میں جب سپلی آ جاتی ہے تو دونوں طرف کے اخراجات پڑ جاتے ہیں. یہ دونوں صورتیں آپ کو بتائی ہیں. آپ رزلٹ کا ویٹ کر سکتے ہیں, پھر بعد میں آپ اس یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لینا چاہیں تو لیٹ فیس چارجز ہوتے ہیں, ایڈمیشن تب بھی ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل چکا ہوگا. اگلے سوال کا جواب آپ کو میں نے ابھی دے ہی دیا کہ ہم رزلٹ کا انتظار کیے بغیر آگے داخلہ لے سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے یا اس کا نقصان کیا ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا رزلٹ پاس ہو جاتا ہے تو وہ ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے, اگر آپ کا رزلٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ کو فیس ریفنڈ نہیں ہوگی. لاسٹ کویسچن آج کا, کس مضمون میں آگے بی ایس اچھا رہے گا؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کس مضمون میں بی ایس کر سکتے ہیں. اے ڈی اے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جو آپ نے سبجیکٹس رکھے تھے, چاہے وہ کمپلسری ہے, چاہے وہ آپشنل ہے, چاہے وہ الیکٹیو ہے, جو سبجیکٹس آپ کے تھے آپ انہی سبجیکٹ میں بی ایس آگے کر سکتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز یہ کنڈیشن بھی رکھتی ہے کہ آپ کے منیمم مارکس جو ہوتے ہیں وہ 45 یا ایٹ لیسٹ 50%, جو سب سے کم کیٹیگری ہے وہ 45% ہے. 45 سے کچھ یونیورسٹیز 50% کی پرسنٹیج بھی رکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے بی اے میں 50% مارکس ہونے چاہیے. تو کچھ یونیورسٹی یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے ٹوٹل مارکس 50% ہونے چاہیے, جبکہ کچھ یونیورسٹیز یہ رول بھی رکھتی ہیں کہ آپ جس سبجیکٹ میں بی ایس کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ میں آپ کے ایٹ لیسٹ 50% مارکس ہونے چاہیے. یہ آگے آپ پہ ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, پھر اس یونیورسٹی کے رول ریگولیشن کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے مطابق آپ کا بی ایس ہوگا. اگر آپ کے مارکس جو ہیں 50% سے ابو ہیں, آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہو رہا کہ میں کس سبجیکٹ میں بی ایس کروں, تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ بی اے کے سارے سبجیکٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس سبجیکٹ پہ کمانڈ اچھی ہے. کمانڈ کا مطلب یہ کہ آپ کس سبجیکٹ کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ کو اس سبجیکٹ کی زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے, اسی سبجیکٹ کو آگے کیری کریں. اور جہاں تک بی ایس کی بات ہے, جب آپ کسی ایک سبجیکٹ کو کیری آن کرتے ہیں, آپ اس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, تو بی ایس کے بعد آپ جتنی اس پہ گرپ حاصل کریں گے, جتنی آپ اس میں مہارت حاصل کریں گے, جتنا آپ اس میں کمپیٹنٹ ہوں گے, آپ اتنے زیادہ پرفیکٹ ہوتے جائیں گے. جس طرح آپ نے ایک سبجیکٹ میں بی ایس کیا, آپ اس میں اچھی مہارت رکھتے ہیں, آپ اس سبجیکٹ میں اچھی گرپ رکھتے ہیں, آپ جتنی گرپ رکھیں گے, جس طرح کہ اگر میں انگلش کا ٹیچر ہوں تو میں انگلش جتنی اچھی سمجھاؤں گا, جتنا اچھا میں اسے آگے ڈیلیور کروں گا, میری اتنی ویلیو بڑھے گی. جتنی آپ کی ویلیو بڑھے گی اتنے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے, اتنی آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوگا. تو جس بھی سبجیکٹ میں بی ایس کریں آپ اس میں فلی ایکسپیرینسڈ ہونے چاہیے. ان شارٹ یہ کہ آپ جتنی محنت کریں گے رب تعالیٰ آپ کی محنت میں اتنی برکت ڈالے گا.
جاتے جاتے ایک لاسٹ بات آپ سن کے جائیں، چھوٹی سی نصیحت کے طور پہ، مانے نہ مانے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. رب تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچ اور اختیار دیا ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. اگر تو آپ بی ایس کسی جاب کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بی ایس کمپلیٹ کروں تو شاید مجھے کوئی نوکری مل جائے، تو نوکریاں تو پاکستان میں ہیں نہیں. بجائے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی آپ ہنر سیکھیں. بے شک آپ لڑکی ہیں، بے شک آپ لڑکے ہیں، لیکن ہنر کی طرف جائیں، کوئی مہارت حاصل کریں، کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں، کوئی سکل سیکھیں، کوئی آپ کام سیکھیں جو رہتی زندگی میں آگے آپ کے کام بھی آئے گا. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹس نکل رہے ہیں، چھوٹی سی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں جبکہ ہزاروں کی تعداد میں آگے اپلیکینٹس موجود ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ذلیل کریں، اپنے آپ کو رسوا کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اسکل سیکھیں، آن لائن کام کر لیں اور اپنا روزگار کمائیں. ہاں، اگر کسی نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، باہر اپلائی کرنا ہے، آپ کسی اور مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ جاب کے لیے کریں تو خدا رہا اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں، آپ کسی اسکل کی طرف جائیں. کل کو آپ یاد رکھیں گے کسی نے آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا تھا. آخر میں آپ سب کے اچھے رزلٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کامیاب ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.